कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आप अहबाब के। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज एक सवाल को हम अपना मौजू बनाने जा रहे हैं और वो सवाल बहुत से मुसलमान मेरे यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मुझसे करते रहे हैं। ये सवाल वो अपने भोलपन में करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका एक नेक मकसद पिना होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, एक एक्सटेम्पोरे, बिल्कुल फिलबदी आपसे गुफ्तगू करूं और आपको बताऊं कि भाई क्या वजह है कि मैं वो काम नहीं करता जो ये अहबाब मुझसे दरखास्त कर रहे हैं। तो वो सवाल क्या है, वो दरखास्त क्या है जो ये लोग करते हैं, वो ये है कि भाई फला आदमी जो है वो इस्लाम के खिलाफ वीडियोस बना रहा है, फला पाकिस्तानी मुल्हिद है जो है वो बहुत सारी चीजों को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, फलाना एक एथियस्ट है, वो जो है इस तरीके के इंकिशाफात कर रहा है, बहसें कर रहा है, ललकार रहा है, ठीक है, फलाना जो है वो ईसाई है, वो जो है इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, फलाना है जिसने नबूवत का दावा किया है, ठीक है, वो अपनी वीडियोस बना रहा है। आप उससे बहस करें, आप उसको अपने चैनल पर बुलाएं, उससे बहस करें ताकि इस पर रोक लग सके, या आप उसके चैनल पर जाएं, वहां पर जाकर उससे डिबेट करें, या कम से कम उसकी वीडियोस को रिफ्यूट करें, उसके खिलाफ जो है ना वो वीडियोस बना बना कर अपलोड करें। तो ये वो गुजारिश है, या ये वो कहना चाहिए सवाल है जो मेरे बहुत से नाजरीन मुझसे माजी में करते आए हैं, और मैं उनसे हमेशा ये कहता आया हूं कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। तो भाई देखें, अगर कि आप एक जज्बाती से कोई टीनेजर या अर्ली 20s के लड़के लड़की हैं, तो फौरन आपके जहन में आएगा, अरे भाग गया, ठीक है, जब वो मनाजरेबाज जो दिमागी होती है ना, दिमाग होता है कि ओ हो ये सामने नहीं आ रहा, इसके अंदर तो है ही नहीं दलील, ठीक है, बात ही नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा समझते हैं, सौ बिस्मिल्लाह समझते रहिए, ठीक है, हमारी बला से हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाब दें। तो मैं वो काम करूंगा जो चाहे मुझे पसंद ना हो, चाहे आपको यानी कारीन को या नाजरीन को पसंद ना हो, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में मकबूल हो। तो मुझे तो वही तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या है, वो तरीका कौन सा बेहतर है, इसको देखना जरूरी है। तो देखिए, मैं क्यों नहीं बात कर रहा इनके बारे में, इसकी मैं कुछ वजूहात आपके सामने रख देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान ले कि मैं कौन हूं। मेरे बारे में आप में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो जान ले, क्योंकि 18-20 साल से मैं इंग्लैंड में मुकीम हूं। यहां दावत दीन से हम वाबस्ता हैं। आयरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पूरी दुनिया में ग्लोबल दावा मिशन हमारे होते हैं, हमारे बाकायदा से मनाजरे अरेंज होते हैं। और जो इनके बड़े हैं, यानी एथियस्ट के बड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चुन्ने मुन्ने हैं इस मामले के अंदर। इनके जो बड़े हैं उनसे जो है बाकायदा मनाजरे हुआ करते हैं, जैसे कि लॉरेंस क्रॉस से हमजा जोर्जिस का मनाजरा हुआ, ठीक है, हमारी जानिब से अदनान रशीद करते हैं मनाजरे, शेख अब्दुल रहीम ग्रीन जो पीस टीवी पे आते हैं वो करते हैं, शब्बीर अली, डॉक्टर शब्बीर अली को कौन नहीं जानता। तो ये सारे जितने भी लोग हैं सब दाई हैं। जाकिर नाइक साहब ही नहीं है सिर्फ जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे दाइयान हैं जो बाकायदा सामने जाकर मनाजरे करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा कि इनमें से कोई शख्स, जैसे जाकिर नाइक साहब हैं, ठीक है, या शेख दीदात साहब थे, या शब्बीर अली साहब आज हैं, या हमजा जोर्जिस आज हैं, वो इंटरनेट पर यूट्यूब पर मनाजरे कर रहे हो? कभी आपने देखा कि वो लोग कर रहे हैं? नहीं ना। क्यों नहीं? कभी सोचा आपने? यानी वो शख्स जो आमने सामने बहस करने से नहीं डर रहा, यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोगों के सामने वो बहस कर रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया कवरेज के सामने बहस कर रहा है, लेकिन यूट्यूब पर वो इन लोगों के साथ बहस नहीं कर रहा। क्यों? कभी सोचा इस बात को? ठीक है, उसकी वजह है, ये ऐसी खाली खुली नहीं है, ये बचकाना जहनियत से निकले कि अगर ये यूट्यूब पर बहस नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये दलाइल में कमजोर है, ठीक है, ये भाग रहे हैं। अगर ये सोचते हैं, सोचने दें। इसमें हमने वो करना है जो दीन के लिहाज से दुरुस्त है। तो हमारी कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हम सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस नहीं करते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यूट्यूब के पीछे एक एल्गोरिथम चलता है। यूट्यूब एल्गोरिथम, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है। यानी आपकी जो वीडियो है, मैं भी बना रहा हूं, दूसरे लोग भी बना रहे हैं, हो सकता है कि मेरी वीडियो क्वालिटी में किसी दूसरी वीडियो से ज्यादा अच्छी हो, लेकिन उसको जो व्यूज मिल रहे हो वो 100-200 मिल रहे हो, ठीक है, और दूसरे की वीडियो बहुत ही बेकार हो, लेकिन उसको जो है ना वो 100,000 व्यूज मिल रहे हो। कैसे कैसे हो रहा है ये? यानी एक आदमी अच्छा बोल रहा है, कम व्यूज कमा रहा है, एक आदमी बुरा बोल रहा है, ज्यादा व्यूज कमा रहा है। तो ये यूट्यूब एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है? दरअसल ये रैंक करता है इन वीडियोस को। अगर यूट्यूब एल्गोरिथम आपकी वीडियो को अपर रैंक करेगा तो आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।
اگر اسے لوور رینک کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ جو کام کرتے ہیں کہ مناظرے، ٹھیک ہے، بحثیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی کو موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ اب ایک گریٹر آڈینس کے سامنے بات کرے. اب اس کے 10 چینلز پر بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں، اس کا نام لے لے کر کے ریفیوٹنگ فلانا، ٹھیک ہے، آنسرنگ پاکستانی ملحد، آنسرنگ دس، آنسرنگ دیٹ. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پیغام جاتا ہے یوٹیوب الگوریدم کو کہ یار یہ بندہ پاپولر ہے. یوٹیوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون اسلام کے بارے میں بول رہا ہے، کون الہاد کے بارے میں بول رہا ہے، کون پازیٹو بول رہا ہے، کون نیگیٹو بول رہا ہے. آل یوٹیوب وانٹ اس کے جو بندہ آیا ہے یوٹیوب پہ وہ زیادہ وقت یوٹیوب پہ گزارے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی دوسرے چینل کو یہ چانس مل رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا آگے پروموٹ کریں گے. تو جب آپ ان لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ ریفیوٹیشن کرنا شروع کر دیں، آپ ان پر ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، آپ ان کو اپنے چینل پر بلانا شروع کر دیں، تو آٹومیٹکلی ایز پر یوٹیوب الگوریدم، ایز پر SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ان کی جو ویڈیوز ہیں، ان کا جو چینل ہے وہ ہائی رینک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ بحث مباحثہ کر کے ان کو ہم یہ موقع دیں کہ یہ جتنا تیزی سے پھیل رہے ہیں اس سے اور 10 گنا تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے؟ نہیں نا. دیکھیں، کئی لوگوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے بحث کی اور بڑی کامیابی سے کی. مثال کے طور پر حمزہ علی عباسی کی ایک بحث موجود ہے، ٹھیک ہے، اس نے بڑی زبردست طریقے سے جواب دیا، بہترین جواب دیا. مفتی ابو لعیت نے جواب دیا اور اس طریقے کے لوگ جواب دیتے رہے بہت اچھے سے انہی کے چینلز پر جا کر بحث کر کے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ باوجود ان کے کہ انہوں نے بہت اچھے جواب دیے، لیکن یوٹیوب نے اس دوسرے چینل کو زیادہ رینک کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بات ہو رہی ہے، نیگیٹو ہو رہی ہے، پازیٹو. اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ کون جیتا، ٹھیک ہے، یا کس کی بات زیادہ تھی دلائل. وہ کہہ رہے ہیں اس چینل کی بات ہو رہی ہے تو اس چینل کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اسے سپورٹ کرو. تو لوگ حمزہ علی عباسی کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور سبسکرائب کس چینل پر ہو جائیں گے؟ اس چینل پر جس کے اوپر یہ بحث ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو الگوریدم کو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو بڑھانے کے لیے. تو میں ان سے بحث کر کے انہیں یہ موقع کیوں فراہم کروں؟ یعنی یہ بات تو طے ہے نا کہ نہ وہ قائل ہوں گے نہ ہم قائل ہوں گے. یعنی یہ جو مناظرے بازی ہے، اسے مناظرے بازی کہیں گے نا. پہلے وہ مولوی جو ہیں وہ سنی شیعہ یا دیوبندی بریلوی مسجدوں میں کرتے تھے اور دونوں پارٹیاں چلی جاتی تھی یہ سمجھتی ہوئی کہ میں جیت گیا میں جیت گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یوٹیوب پہ ہو جائے گا ملحد اور مومن کے درمیان. نہ وہ ہمارے قائل ہوں گے نہ ہم ان کے قائل ہوں گے. دونوں بغلے بجاتے چلے جائیں گے کہ ہاں بھائی ہم جیت گئے ہم جیت گئے. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ بھی نہیں مانے گا، آپ بھی نہیں مانیں گے، لیکن اس کے چینل کو سپورٹ حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ کہتے نہیں آپ کے چینل کو بھی تو سپورٹ حاصل ہوگی، تو بھائی ہمیں یہ سپورٹ چاہیے ہی نہیں. ہمیں یہ سپورٹ اس کاسٹ پر نہیں چاہیے کہ ان کے چینلز کو سپورٹ مل جائے. ٹھیک ہے، اور وہ اور معصوم ذہنوں کو جو ہے وہ پراگندہ کریں. یعنی معصوم ذہنوں سے میری مراد یہ کہ جو ریسرچ کی صلاحیت نہیں رکھتے. جو لوگ ریسرچ کی صلاحیت رکھتے ہیں، پڑھے لکھے اذہان ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے، وہ دیکھیں گے ساری چیزوں کو. لیکن انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی تم اپنے دماغ میں زبردستی سوالات کیوں بھرنا چاہتے ہو؟ یعنی ایک تو وہ سوالات ہیں جو تمہارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، خود سے پیدا ہوتے ہیں، تم تحقیق کرتے ہو، پڑھتے ہو، تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ چینلز پر جا کر سبسکرائب ہو جائیں، آپ ایسے پیجز کے اوپر جا کر رجسٹر ہو جائیں اور ان سے نئے رنگ برنگے سوالات جو ہیں وہ سنتے رہیں، اعتراضات سنتے رہیں، اپنے دماغ کو کیچڑ بنا لیں. ٹھیک ہے، اپنے اندر جو ہے وہ شکوک کے کیڑے اور ناگ بھر لیں اور اس کے بعد آپ میری جان کو آئیں. ٹھیک ہے، یا علی عمران کی جان کو آئیں، یا صبور کی جان کو آئیں، یا حمزہ زورزس کی جان کو آئیں کہ بھائی ہمارا تو ایمان ہل رہا ہے اور ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، اور پھر اب آپ سے میں کئی باتیں کروں اور اس کے بعد آپ کو واپس لے کر آؤں. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. یعنی ایون جو اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو پہلے انہی شکوک میں گرفتار ہوئے، پھر انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی اور وہ اس پہ سے نکلے. کیوں؟ کیونکہ بس شوق میں. اب ایک ہے نا وہ ان ہے بھائی ایتھیزم، میں تو ریسرچر ہوں. ٹھیک ہے، اور سارے ایتھیسٹ چینلز کے اوپر جو ہے نا سبسکرائب ہو گئے. یہ سوچے بغیر کہ آپ جب سبسکرائب ہو رہے ہیں، جب آپ ان کو ویو کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو، تو آپ ان کا ویوئنگ ٹائم بڑھا رہے ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ان کی رینکنگ کو بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. پرواہ کیا ہے؟ عظیم بھائی بحث کریں. ٹھیک ہے، یعنی ایک مرغہ وہاں سے ہے ایک مرغہ یہاں سے ہے، ان دونوں میں بحث کروائی جائے، لڑائی کرائی جائے، دیکھا جائے کون جیتتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں چسکا ہے جو آپ کو چاہیے، ورنہ حقیقت تو یہ نہیں ہے. یعنی دیکھیں، شکر خوراک جو ہے نا اسے شکر مل ہی جاتی ہے. جس سے چینی کا شوق ہوتا ہے نا میٹھے کا، وہ میٹھا سالا ڈھونڈ ہی لیتا ہے.
اس میں. تو جس شخص کے اندر گمراہی خریدنے کا معاملہ ہے نا, وہ یہی کام کرے گا, ریسرچ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, قرآن حکیم نہیں پڑھے گا, سمجھے گا, ٹھیک ہے, نہ وہ جو ہے وہ اہل علم سے جا کر ملے گا, ان سے سیکھنے کی کوشش کرے گا. کیا کرے گا؟ ان چینلز پر سبسکرائب ہوگا. کیا کرے گا؟ اس طریقے کی ڈاکیومنٹریز دیکھے گا جو اس کے ذہن میں شکوک پیدا کرے. وہ جو میں کہتا ہوں کہ ارسطو کا ایک مقولہ ہے کہ ایک عقل مند آدمی ساری زندگی میں جتنے جوابات دے سکتا ہے, اس سے زیادہ سوال ایک احمق, ایک بے وقوف, ایک نالائق آدمی ایک دن میں پوچھ سکتا ہے. اور یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے سوال پوچھنے کو ہی عقل کی معراج سمجھ لیا. ہر بندہ بس سوال پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ سوال, یہ کیا ہوا تھا, فلانی حدیث میں یہ کیسے آ گیا, فلاں آیت تو یوں ٹکرا گئی. بھئی سب کے جواب موجود ہیں, ہر چیز کا جواب موجود ہے, لیکن تم تک وہ جواب کب تک پہنچے گا؟ ہو سکتا ہے تمہاری آدھی زندگی گزر جائے اس میں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے 10 سال, 5 سال, 1 سال گزر جائے. اس سال کا کیا حساب دو گے اپنے اللہ کے سامنے؟ تو ان چینل سے انسبسکرائب ہو. اور اس بات پر کہ نہیں آپ ان سے بحث کریں, مباحثہ کریں, نہیں, یہ نہیں کرنا, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جائے, ٹھیک ہے. وہ بنا رہے ہیں الہات پہ ویڈیوز, بنائیں, خوب دبا کے بنائیں, 2 کے بجائے 4 بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادھر ہم بنائیں گے, ہم بھی 2 کی بجائے 4 بنائیں گے, ہم اپنے جوابات دیں گے. اگر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں تو بنا ان کا نام لیے ہم ان اعتراضات کا جواب دیں گے, اور یہ ہم کر رہے ہیں. ویڈیوز کے اندر جو ہے مختلف اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بتایا جا رہا ہے. تو یہ کام ہم بھی کرتے رہیں گے, وہ بھی کرتے رہیں گے. ہمیشہ سے طاغوت اور حق دونوں ساتھ ساتھ کام کرتے آئے ہیں. یہ جو بات ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک, وہ یہی تو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہدایت کا اور کفر کا دونوں کا راستہ تمہیں دکھا دیا. اب یہ تم پر ہے کہ تم کون سی چوز کرتے ہو. تو دیٹ از کلیئر. سو لیٹ دم اسپریڈ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. انہیں کرنے دیجیے, ہم بھی اپنا کریں گے. آپ ان کا حصہ نہ بنے, ٹھیک ہے. آپ جا کر اگر ان کا سبسکرائب ہوتے ہیں, آپ ان کو ویو ٹائم دیتے ہیں, اور آپ کی ٹائم لائن پر اس انٹرسٹ کی وجہ سے ان کی ویڈیوز گھومتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ دراصل ان کے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کو سپورٹ مت کریں, انسبسکرائب ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ بات سمجھیں کہ جو مناظرے ہیں یا جو ان کو ریفیوٹ کرنے والے معاملے, اگر ان کا نام لے لے کر ہم کرتے رہیں گے تو اس سے انہیں نادیدہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے, یہ آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھ تک جو ہے وہ کچھ اسکرین شاٹس پہنچے, ٹھیک ہے, کچھ چینلز کے جو کہ اس وقت یوٹیوب ویڈیوز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے فیس بک گروپس پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یار کس طریقے سے ان لوگوں میں پینیٹریٹ ہوا جائے. یعنی یہ مسلمان چینل, ان سے بحثیں کی جائیں, ٹھیک ہے, کسی بھی مولوی کو پکڑ لو, کسی کو پکڑ لو, ٹھیک ہے, ادھر جا کر کرو, اس کی فالوئنگ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ادھر وہ کر لو تاکہ بحث ہو. بحث ہوگی تو لوگ دیکھیں گے, لوگ دیکھنے آئیں گے, تو 1000 میں سے 100 لوگ تو 200 لوگ تو ادھر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ سبسکرائب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر 800 نہیں بھی آئے تو 200 تو چلے گا. اس طریقے کی بات, یعنی وہ الفاظ میں آپ سے ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا, لیکن اس طریقے کی گفتگو ہوتی رہی ہے ان چینلز کے اوپر یا ان لوگوں کی جانب سے. تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یا یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سپورٹ کریں اس طریقے سے, اور یہ شور مچا کر کے بحث کرو اور مناظرہ کرو اور یہ کرو؟ کیا تمہارے کیا مزے کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ یعنی دین اتنا سستا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں مجھے کچھ شکوک ہو گئے ہیں, تو میں نے تو بارہا کہا ہے, ٹھیک ہے, باقی بھی جو لوگ ہیں, عمران ہیں, صبور ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں پرائیویٹ میسج کیجیے, ہم سے گفتگو کیجیے, ہم آپ کا جواب دیں گے, آپ سے گفتگو کریں گے. ہم نے ان باکس آپ کے لیے بھی کھلا رکھا ہے اور ان ملحدین کے لیے بھی کھلا رکھا ہے کہ جو یہ چینلز چلا رہے ہیں. جسے بات کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, مکالمہ کرنا ہے, وہ کریں. میں آمنے سامنے کئی لوگوں سے ملا ہوں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, جو یعنی پکے کٹر ملحد تھے, ساتھ میں بیٹھا ہوں, انہیں کھانا کھلایا کہ بھائی آئے بیٹھے, چلے بات کرتے ہیں, اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور ہمیشہ اللہ کا شکر ہے کہ مثبت نتیجہ نکلا ہے اس کا, ٹھیک ہے. نہیں, یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ وہ مسلمان ہو گئے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس سختی سے نکلا ہے, انہیں بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی, ہو سکتا ہے کل پوری بات سمجھ آ جائے. تو طریقہ یہ ہے ہدایت کا. باقی یہ کہ آپ یہ چاہیں کہ کفر ختم ہو جائے, الہات ختم ہو جائے, نہیں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ایک کشتی میں آئے ہیں, باقی سارے کے سارے شرک میں مبتلا تھے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ لوط علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ٹھیک ہے, تو کیا لوط علیہ السلام کے ساتھ اگر لوگ کم رہ گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کیا وہ ناکام ہو گئے؟ ٹھیک ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں ناکام تھے اور مدینہ کے دور میں جو ہے وہ کامیاب تھے؟ کہ جب 313 تھے تو ناکام تھے اور جب لاکھوں ہو گئے تو کامیاب تھے؟ کیا یہ تعداد میں آ رہا ہے؟ ہرگز نہیں بھائی. ہم نے تو دین کی دعوت دینی ہے, حق کی دعوت دینی ہے. آپ اینالائز کیجئے, پڑھیے, قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھیں. یہ جو ملحدین کی طرف سے بھی جھانسا آتا ہے نا, جس نے قرآن پڑھ لیا وہ تو پکا ملحد ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں بھائی 100 بسم اللہ,
ٹھیک ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس نے قرآن پڑھا ملحد ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں جس نے قرآن پڑھا وہ مومن ہو گیا. تو آپ سب کے لیے تو یہ بات کمبائن ہو گئی نا, ملحدین بھی یہی کہہ رہے ہیں, مومنین بھی یہی کہہ رہے ہیں. قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھو. سمجھنے سے کیا مراد ہے, ایک ایک آیت پہ ڈیرا ڈالو, نوٹس بناؤ, جیسے کیمسٹری فزکس کے نوٹس بناتے تھے, جیسے میتھمیٹکس کی تمہاری ایک الگ بک ہوا کرتی تھی. اس طریقے سے قرآن مجید کو سٹڈی کرو, ٹھیک ہے, پڑھو, سمجھنے کی کوشش کرو, اور پھر دیکھو کہ تمہیں کہاں تک جو ہے نا وہ حق نظر آتا ہے اور کیا بات تمہارے سامنے آتی ہے. اس کے بغیر صرف یہ باتیں وگارنا کہ بھائی بحثیں کرو, یہ کرو, یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ واٹس ایپ ہو یا دیگر کوئی ذرائع ہو, انسٹاگرام ہو, ٹویٹر ہو, وغیرہ وغیرہ, یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی مینز ہیں یہ اپنی بات کے اظہار کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. غور سے سنیے اس بات کو کہ یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اپنی بات کے, اپنی سمجھ کے اظہار کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے, لیکن مکالمے کے لیے یہ بدترین پلیٹ فارم ہے. مکالمہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا کسی بھی جانب سے. ٹھیک ہے, یعنی وہ تماشائی ادھر ادھر ہو جائیں گے سارے ڈگ ڈگی بجاتے ہوئے, لیکن کبھی بھی مکالمہ نہیں ہو سکتا اس میں صحت مند, کوئی علمی گفتگو نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تو اس بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں. ایمان کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا ایمان تاش کے پتوں کا محل ہے نا, جو ذرا سی ہوا چلتی ہے اور گر جاتا ہے, کہ وہ ویڈیو دیکھ لی, ہو میرا تو ایمان ہل گیا, وہ کتاب پڑھ لی, ہو میرا تو ایمان ہل گیا, اگر اتنا کمزور ایمان ہے, ایسا تاش کے پتوں کا محل والا ایمان ہے, تو اللہ مجھے معاف کرے, ایسے ایمان کو تو گر ہی جانا چاہیے. ایسی عمارت کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کہاں بچائے گی پھر آخرت میں آپ کو. تو اپنے ایمان کو پختہ کیجئے ریشنل بنیادوں پر, تحقیق کی بنیادوں پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ الہاد کو نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, لیکن ترتیب میں پہلے قرآن کو تو پڑھیں. یہ کون سی حماقت ہے کہ اپنا مقدمہ نہ پڑھیں, دوسروں کی تنقیدیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مووی نہیں دیکھی, مووی پہ کریٹیسزم پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کریٹک بنے گھوم رہے ہیں. بھائی پہلے مووی تو دیکھو, ٹھیک ہے, پہلے کتاب تو پڑھو. تو جو چیز اپنی ہے اس کے اوپر تو پہلے اپنے آپ کو مضبوطی لے کے آؤ, 6 مہینے 8 مہینے لگاؤ, قرآن مجید کو پڑھو, سمجھو, اپنے آپ کو راسخ کرو. کوئی سوال ہو ہم بیٹھیں, ہم سے بات کرو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چاہے عیسائیت پڑھو, چاہے الہاد پڑھو, چاہے میں نے تمام مذاہب کو پڑھا ہے, ان کی الہاد کی مرکزی کتابوں کو پڑھا ہے, آج تک پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, آج کل جو ابھی میں نے ریسنٹ جو کتاب پڑھی ہے وہ سیپینز ہے, حالانکہ وہ الہاد پہ نہیں ہے, لیکن اٹس اے پیور ملحد نیریٹو آن دیٹ ون. ٹھیک ہے, تو یہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ترتیب ہونی چاہیے. بنا ترتیب کے کرو گے تو پھر تو مسئلہ ہوگا, یہ تو ہوگا. خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم.